अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तालिबान के काबुल फ़तह करने के बाद इक़्तिदार की मुंतकली, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली के मामले पर बातचीत इस वक्त भी जारी है। दोहा कतर में भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, काबुल में भी बातचीत हो रही है। लेकिन सवाल इस वक्त कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं तालिबान के हवाले से, आलमी बिरादरी के हवाले से, आलमी दुनिया के हवाले से कि क्या तालिबान को आलमी दुनिया, आलमी क़ुव्वतें या आलमी बिरादरी तस्लीम करेगी, कबूल करेगी। ये सवाल है, इस पर भी बात करूँगा और इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट जो अपडेट हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो अशरफ गनी के हवाले से कि अशरफ गनी पे बड़े बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं इस वक्त। तो वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं, अफ़गानिस्तान छोड़कर चले गए हैं। उनके जो हुकूमत में साथी थे वो भी उन पर तनकीद कर रहे हैं। अब्दुल्ला उनके जो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव थे वो भी तनकीद कर रहे हैं। ताजिकिस्तान में जाकर मीडिया टॉक भी की है अशरफ गनी ने। और अशरफ गनी के हवाले से लोगों ने जो तबसरे किए हैं, हमारे एक दोस्त हैं पेशावर के जर्नलिस्ट हैं नासिर दावड़, बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो 2005 में जब इलेक्शन का माहौल था अफ़गानिस्तान में, अमेरिका ने इलेक्शन अनाउंस कराए और ये बाहर से लोग किस तरह ब्रीफकेस लेकर आ रहे थे, तो आज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक पीस लिखा है, अपनी वेबसाइट है खैबर टाइम्स के नाम से। तो उस पे लिखा है कि किस तरह ब्रीफकेस लेकर आने वाले वही ब्रीफकेस लेकर चले गए हैं। तो इनका अफ़गानिस्तान के साथ कोई सरोकार, अफ़गान अमन के साथ, अफ़गान की तरक्की के साथ, डेवलपमेंट के साथ ऐसे इन लोगों का कोई सरोकार नहीं था। ये कोई जर्मन से आया था, कोई अमेरिका से आया था, कोई यूके से, कोई दुबई से, कोई किसी और मुल्क से, जो बाहर बैठे थे, जिनके बच्चे, जिनकी फैमिलीज़ बाहर सेटल्ड हैं, वो वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। वो कभी अफ़गानिस्तान शायद उससे पहले आए नहीं होंगे, वो पैदा बाहर हुए हैं। उन लोगों को बुलाया गया था। इलेक्शन का माहौल जब देखा तो वो सारे लोग आ गए और इलेक्शन में हिस्सा लेने लगे। ब्रीफकेस लेकर आए थे और ब्रीफकेस यहाँ पे इस्तेमाल हुए, फिर ब्रीफकेस इन्होंने भरे, फिर ब्रीफकेस वो लेकर गए। कल जो वीडियो जारी हुई है अशरफ गनी की जहाज़ पर, तैयारे पर जब वो चढ़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के या एयरपोर्ट का जो अमला है, ऐवान सदर का अमला, उनको सियाफ़ कर रहा है जहाज़ पर जो चढ़ रहे हैं, तो वो उनको बाय बाय भी कर रहे हैं। लेकिन 2-3 जो उनके साथी हैं उनके हाथों में ब्रीफकेस हैं। अब ज़ाहिर है नासिर दावड़ ने तो बड़ा कमाल का लिखा है और उन्होंने लिखा है कि भाई ये ब्रीफकेस जब लाए थे, फ़र्क इतना है कि ब्रीफकेस लाए थे तो उस वक़्त खाली होंगे और अब जब ब्रीफकेस लेके जा रहे हैं तो ये भरे हुए होंगे। तो ये ब्रीफकेस वाली सरकार थी, ब्रीफकेस वाले हुकाम थे और ब्रीफकेस वाले हुक्मरान थे जो 20 सालों में $3 ट्रिलियन जो हैं अमेरिका ने दिए, अफ़गानिस्तान में ख़र्च किए। लेकिन उसके बावजूद अफ़गानिस्तान के एक शहर को कोई डेवलप नहीं कर सके। मॉडल, रोल मॉडल तो अलग चीज़ है, बहुत दूर की बात है। लेकिन कोई 30 लाख अफ़गानी पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे पनाह ली हुई है, तो 30 लाख में से कोई 1 लाख अफ़गानी भी वापस, अगर 50,000 अफ़गानी भी वापस बुलाकर सेटल कर देते अपने अपने घरों में, तो ये भी बड़ा काम होता। लेकिन एक अफ़गानी को वापस नहीं बुला सके। मुज़ाकरात होते रहे, इस पर बातें होती रहीं, लेकिन अफ़गानियों के लिए, अफ़गानियों की तरक्की के लिए हुक्मरानों ने, हामिद करज़ई हों चाहे अशरफ गनी हों, किसी हुकूमत ने भी, किसी की भी हुकूमत ने अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए, अफ़गान अवाम की भलाई के लिए, बहबूद के लिए, फ़लाह के लिए कोई काम नहीं किया, डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। जितने भी डॉलर्स आए वो अपने जेबों में डाल दिए, वो बाहर मुंतकिल कर दिए, कहाँ किए। अब जाते जाते मतलब ब्रीफकेस, जो मिल्कियत आप देख रहे हैं कि वीडियो आप सब लोगों ने देखी होगी अशरफ गनी की, वाकई ब्रीफकेस लेके जा रहे हैं। वैसे तो अशरफ गनी के लिए कई दिनों से खबरें चल रही थी कि उन्होंने सामान अपना और फैमिली और ये सारा कुछ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है बाहर,
لیکن اب بریف کیس لے کر جا رہے ہیں، تو بریف کیس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ناصر داور نے کہا ہے کہ میں اور ہمارے ان کے دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، فخر کاکا خیل، یہ گئے تھے کوریج کے لیے افغانستان 2005 میں جب الیکشن ہو رہا تھا، تو وہاں کی الیکشن کے ماحول سارا کچھ اس میں انہوں نے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خود دیکھا ان لوگوں کو بریف کیس لے کر، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی جرمن سے، کوئی یو کے سے، کوئی امریکہ سے، کوئی دبئی سے۔ تو انہوں نے الیکشن لڑے اور پیسے کمائے، اس کے بعد یہ نکل گئے۔ امریکہ ابھی نکلا نہیں ہے مکمل طور پر، امریکن فورسز ابھی موجود ہیں افغانستان میں، لیکن ان سے پہلے ہی اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ چلتے ہوئے، اشرف غنی کے خود اپنے جو ساتھی ہیں، جو قائم مقام وزیر دفاع ہیں، وہ بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں، عبداللہ ان پر تنقید کر رہے ہیں، تو بڑے ان پر ایک تنقید کے نشتر چلائے جا رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے عوام کو اکیلے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا ہے جی ہم مزید خون ریزی نہیں چاہتے تھے، عوام کا قتل عام ہم نہیں چاہتے تھے، اس لیے میں نکل آیا ہوں۔ لیکن سچ یہ ہے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ان کا امن و امان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے افغانستان میں نہ انہوں نے رہنا تھا، نہ ان کے بچوں نے رہنا ہے، نہ پہلے کبھی افغانستان میں رہتے تھے۔ افغانستان کے ترقی، افغانستان کے امن کے لیے وہ بندہ کوشش کر سکتا ہے، اس کا سروکار ہو سکتا ہے جس کا جینا مرنا افغانستان میں ہوگا، جس کے بچے افغانستان میں پڑھ رہے ہوں گے، جس کے بچے افغانستان میں پیدا ہو رہے ہوں گے، جو مزدوری افغانستان میں کر رہا ہوگا، جو صبح کو نکلتا ہوگا، شام کو کما کر آ رہا ہوگا، ان لوگوں کا جن کا جینا مرنا افغانستان کی مٹی کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے ان کو افغانستان کی فکر ہوگی۔ باہر کے جو امپورٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بریف کیس لے کر آنے والے، وہ مسلط کردہ لوگ ہوتے ہیں جن کو افغانستان کے عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ طالبان نے جس طرح کی فتوحات کی ہیں، جس طرح کا پرامن طور پر کوئی بڑی مزاحمت نہیں ہوئی پورے افغانستان میں، کہیں ہلکی پھلکی مزاحمت تو چلتی رہی ہے، لیکن بڑے پیمانے پر جس طرح پہلے مختلف گروپس جو ہیں بن کر طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہوتے تھے، اس طرح مختلف گروپس، قبائل اور وار لارڈز جو ہیں، یہ سارے ابھی اس مرتبہ نظر نہیں آئے۔ اس مرتبہ طالبان نے بالکل بآسانی جو فتوحات کی ہیں، اور کابل بھی کوئی گولی نہیں چلی، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، کوئی لاش نہیں گری، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کابل بھی فتح کر لیا ہے۔ تو یہ افغانی عوام کا رسپانس تھا، یہ افغانی عوام کا رد عمل تھا ان 20 سالوں کا، کہ پوری دنیا کی جو طاقتیں تھیں وہاں پر بیٹھی تھیں، فورسز آئیں اور نیٹو اتحاد بنا، امریکہ بیٹھا، پیسے لگائے، ڈالر لگائے، لیکن اس کے باوجود افغانستان میں کچھ بھی نہیں بدلا 20 سالوں میں۔ تو افغانی عوام نے ایکچولی یہ مسترد کر دیا ہے اشرف غنی کو، اشرف غنی کے حامیوں کو، اور جو اشرف غنی حکومت یا حامد کرزئی حکومت، جو بھی حکومتیں رہی ہیں اس دور میں 20 سالوں میں، تو ان کو جو لائے ہیں، جو عالمی قوتیں لائی ہیں، ان کو بھی افغانی عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ ایکچولی طالبان کا خیر مقدم ہے، طالبان کو خیر سگالی کا ایک پیغام دیا ہے افغانی عوام نے۔ ہاں، جنگ ہے اور فتوحات ہو رہی ہیں، کہیں کہیں ہلکی پھلکی مزاحمتیں بھی ہوئی ہیں، تو اب ایسے ماحول میں عام آدمی میں خوف، ڈر ایک نیچرل فطری عمل ہے، تو لوگوں میں افراتفری، پریشانی، خوف و ہراس، یہ تو چیزیں یقیناً ہوں گی۔ جہاں پہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہوگی، بارود چل رہا ہوگا، مقابلہ چل رہا ہوگا کہیں کہیں، تو وہ وہاں پہ عام آدمی کے لیے ظاہر پریشانی تو ہوگی، لیکن یہ جنگ کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود طالبان کی عوام نے کہیں بھی مزاحمت نہیں کی، ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، عوام کو بھی تیار کرتی رہی ہیں حکومتیں۔ اب تو فورسز مزاحمت نہیں کر پائی، ان کی جو 20 سال جو انہوں نے
ٹریننگ دی فورسز کو اور افغان فورسز کو، اور کہا گیا کہ جی بہت یہ تربیت یافتہ ہو گئی ہے۔ نیٹو افواج، امریکی افواج، دنیا کی طاقتور ممالک کی افواج نے ان کی تربیت کی، ان پہ پیسے بھی لگائے، لیکن ہوا کیا کہ جہاں بھی طالبان جا رہے تھے وہ ہتھیار پھینک رہے تھے۔ افغان فورسز ہتھیار ڈال رہی ہے، سرنڈر کر رہی ہے، کوئی کپڑے چینج کر کے وردی اتار کے ہتھیار پھینک کے کوئی ایران بھاگ رہا ہے، کوئی تاجکستان بھاگ رہا ہے، کوئی کسی اور ملک بھاگ رہا ہے۔ تو یہ فورسز نے مزاحمت نہیں کی، عوام نے مزاحمت نہیں کی، تو یہ طالبان کو اب لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا دنیا تسلیم کرے گی۔ دوسرا سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا طالبان کنٹرول تو کر لیا ہے انہوں نے، لیکن کیا طالبان سنبھال پائیں گے، حکومتی نظام چلا پائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ طالبان، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے تجزیہ نگار بھی اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ پہلے والے طالبان نہیں رہے۔ اب طالبان، پہلے طالبان کو پشتو کے علاوہ کوئی زبان بولتے نہیں تھے اور ٹرانسلیٹر رکھنا پڑتا تھا۔ اب طالبان خود انگریزی میں بھی بول رہے ہیں، عربی میں بھی بول رہے ہیں، اردو میں بھی بول رہے ہیں، تمام جو مختلف زبانیں ہیں وہ بھی بول رہے ہیں۔ اب سفارتی محاذ انہوں نے کھول رکھا ہے۔ بڑا سب سے فائدہ جو دوحہ قطر میں جو سیاسی دفتر طالبان کا کھلا، اس کے بعد طالبان کی دنیا کے ساتھ ایک شناسائی، ایک ہم آہنگی، انڈرسٹینڈنگ، اور جو طالبان کا اپنا ایک جو پروگرام ہے یا جو طالبان کا چہرہ ہے اوریجنل، وہ طالبان نے ان کو دکھایا کہ بھئی ہم تو یہ ہیں۔ جو ہمارے بارے میں چہرہ جو دکھایا جاتا ہے حکمرانوں کی جانب سے یا مغرب کے جو آشیرواد یافتہ لوگ ہیں ان کی جانب سے، یا تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، ان کی جانب سے، تو وہ ہم نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ سفارتی محاذ سرگرم کرنے کی وجہ سے، سیاسی محاذ سرگرم کرنے کی وجہ سے طالبان کو اب دنیا میں ایک الگ شناخت، پہلے والی 96 والی 1996 میں جو شناخت تھی طالبان کی وہ نہیں ہے۔ اب ایک نئی شناخت کے ساتھ طالبان آئے ہیں، اور اب روس میں جا کر ظاہر ملاقاتیں کر رہے ہیں، چائنا میں جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوحہ قطر میں امریکیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مختلف ممالک کے ساتھ، ایران کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب پہلے اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔ اب طالبان کو یہ ایڈوانٹیج کم از کم ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چائنا، ایران یا رشیا، پاکستان، یہ جلد ہی طالبان کو جیسے ہی سیٹلمنٹ ہوگی، جیسے ہی جو ہے اعلان ہوگا طالبان کے حکومت کا یا انتظام کا کہ کنٹرول طالبان نے کر لیا ہے، تو اب طالبان کی حکومت ہوگی، تو تب تک پاکستان اور باقی ممالک جو ہیں یہ آغاز کر دیں گے طالبان کو تسلیم کرنے کا۔ پاکستان چاہے تھوڑا لیٹ ہی کرے، لیکن کوئی نہ کوئی تو آغاز کرے گا ان ممالک میں سے۔ اس کے بعد یہ دنیا پھر باقی دنیا بھی آہستہ آہستہ طالبان کو قبول کر سکتی ہے، کیونکہ اس بار طالبان تبدیل ہیں، اس بار پہلے والے طالبان نہیں ہیں۔ اور ہاں، یہ طالبان پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طالبان اندرونی طور پر انتظامات اور اقدامات کس طرح کے کرتے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ طالبان کے خلاف پروپیگنڈا مغربی دنیا میں، عالمی دنیا میں بہت زیادہ پروپیگنڈا چلا ہے کہ خواتین کی تعلیم کے دشمن ہیں، اور 12-13 سال کی عمر میں شادیوں کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، زبردستی شادیاں کراتے ہیں جی، اور خواتین کی نوکریوں کے خلاف ہیں، خواتین کے پردے میں رہنے کے، باہر نکلنے کے خلاف ہیں کہ باہر نہ نکلیں، پردے میں رہیں، اور اپنا جو محرم ہے اس کے ساتھ جاب کریں۔ تو یہ اس طرح کے جو پروپیگنڈا طالبان کے حوالے سے بہت زیادہ چلا ہے، تو اس کا بھی طالبان کو ظاہر ازالہ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ باقی جو پروپیگنڈا چلا ہے، میوزک کے مخالف ہیں اور مخالفین کو، لیکن طالبان نے ابھی جو عام معافی کا اعلان کیا ہے، تو یہ آغاز کر کے دکھایا ہے طالبان نے کہ بھئی ہم کوئی وحشی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو پھانسی دے دیں اور گولی مار دیں۔ ابھی تو کسی کو گولی نہیں ماری کابل میں، ابھی کسی کو پھانسی نہیں دی، عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑا چینج ہے طالبان کے رویوں میں۔
تو میرا خیال ہے کہ دنیا ان کو طالبان کو جو ہے اب تسلیم کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنے لگے گی، لیکن ابھی فی الحال تو حکومت اقتدار کے انتقال کا جو معاملہ ہے طالبان نے بالکل مسترد کر دیا ہے کہ بھئی ہم کسی عبوری حکومت کو انٹرم جو سیٹ اپ ہے اس کو ہم نہیں مانتے، کسی اور کو شیئر دار نہیں بنائیں گے، جس طرح کا علی احمد جلالی کا نام چل رہا تھا کہ ان کو جو ہے عبوری حکومت کا سربراہ بنانے کا امکان ہے۔ یہ میڈیا، یہ طالبان، یہ جو مغرب لابی ہے، شاید ان کی جانب سے یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں۔ طالبان نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب مذاکرات تو چل رہے ہیں عالمی قوتوں کے ساتھ کہ ہونا کیا ہے۔ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، کابل فتح کر لیا ہے، پورا افغانستان فتح کر لیا ہے، اب ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت کا اعلان ہونا باقی ہے۔ تو ایک فارملٹی سی ایک رہ گئی ہے، جو جیسے ہی اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد ظاہر طالبان کی پالیسیاں آئیں گی اپنی آہستہ آہستہ۔ اور سفارتی پاکستان میں ایک وفد بھی آیا ہوا ہے افغانستان سے، مختلف اس میں گروپ جو ہیں، مختلف رہنما جو ہیں اس میں شامل ہیں، حکومتی لیول پر افغانستان میں امن کیسے لایا جائے، اس کے حوالے سے یہاں پہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ لیکن یہ طالبان سے ہٹ کے ہے، طالبان کا اپنا سسٹم وہاں پہ کنٹرول ہو چکا ہے۔ تو اب بہرحال یہ بہت امپارٹنٹ ہے معاملہ کہ دنیا کے ممالک جو ہیں، عالمی قوتیں جو ہیں، عالمی برادری جو ہے طالبان کو کتنے عرصے تک قبول کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ طالبان کا جو سیٹ اپ ہے حکومتی اقتدار کا جو انتقال ہے وہ کب تک ایکسپیکٹڈ، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دو دن تک، دو دن 3 دن لگ سکتے ہیں اس میں، لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ناصر داور نے ایک بڑی کام کی بات لکھی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ امریکہ ناکام ہو کے چلا گیا ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ ناکام ہو کے نہیں چلا گیا، امریکہ افغانستان میں آ کر اپنے اہداف مکمل کر کے واپس چلا گیا ہے۔ امریکہ کا ہدف کیا تھا؟ ان کا ہدف تھا القاعدہ، ان کا ہدف افغانستان کے طالبان نہیں تھے، ان کا القاعدہ ہدف تھا، اور القاعدہ کی کمر توڑ کر، القاعدہ کا بالکل ختم کر کے وہ افغانستان سے اس کے بعد جا رہا ہے۔ اسامہ بن لادن مارا گیا، القاعدہ کی جو قیادت تھی افغانستان میں یا پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کے ذریعے چن چن کے نشانہ بنایا امریکہ نے، اتحادیوں نے۔ تو یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ القاعدہ کے پیچھے آیا تھا، 9/11 کا الزام القاعدہ پہ تھا، اور وہی الزام اسی الزام کے تحت افغانستان میں آیا تھا امریکہ، اور وہ اپنے اہداف مکمل کر کے واپس چلا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی چیز ہے، اس پہ اختلاف رکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ، اور لیکن مذہبی لوگ یا افغانستان کے لوگ یا طالبان وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی عالمی قوتیں، امریکہ، یہ سب نیٹو، یہ تمام قوتیں جو ہیں عالمی قوتیں، وہ افغانستان میں ان کا غرور، ان کی طاقت جو ہے طالبان نے اور افغانی عوام نے وہ مٹی میں ملا دی ہیں، اور وہ ناکام ہو کر گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا آگے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔